लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं उस पे सबको ही बहुत ज़्यादा अफसोस भी है और हैरानी भी है कि एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी बारहा एहतजाज कर रही है और एहतजाज में वो कभी शहर में स्ट्राइक की कॉल करते हैं, कभी गवर्नर हाउस और कभी चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे इंसाफ मांगते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने गवर्नर डॉक्टर इशरत अल इबाद जो हैं वो कोई इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं उठा रहे और इतनी खामोशी क्यों है। उनका कहना यह है कि उनके लोगों को उठाया जाता है, मारा जाता है और ये काफ़ी अरसे से टारगेटेड ऑपरेशन जो शहर कराची में शुरू हुआ है उनके ऐसे ही कुछ ख्यालात हैं और वो बार बार इसका इजहार कर चुके हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत और हुकूमत सिंध इस बात पर कतई कोई ध्यान नहीं दे रही कि जो अभी वर्कर्स उनके उठाए जा रहे हैं या वो लोग उठाए जा रहे हैं जो किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं या दहशतगर्दी या टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, उनको भी अगर उठाया जा रहा है और चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो तो उनका मावराए अदालत कत्ल क्यों किया जा रहा है और उनको इतना शदीद टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। कल मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए जब उनके एक मेंबर हैं और ये यूनिट 79 औरंगी सेक्टर के इंचार्ज हैं, वो अपनी शादी से वापस आ रहे थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, उनको उतारा, हिरासत में लिया और नामालूम जगह पर ले गए और उसके बाद जब उनको छोड़ा गया बेल पर तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, यानी कि उन पर तशद्दुद किया गया था। और पुलिस वालों का कहना यह है, दो केस के लिए अभी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, लेकिन पुलिस वालों का कहना यह है कि कराची में होने वाले अब तक जितने भी पुलिस को मारा गया है उसमें कुछ मर्डर्स में और अटेम्प्ट टू मर्डर में इस शख्स का हाथ बताया जाता है। और ये कब तक चलेगा ऑपरेशन टारगेटेड, इसका क्या नतीजा निकलेगा नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपने सीरियस रिजर्वेशंस हैं क्योंकि अब ये डबल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। एक यहाँ शहर में बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो मैं और आप हम सब जानते हैं, रेंजर्स को बाकायदा खुली छुट्टी दी हुई है, उनके पास पूरे इख्तियारात हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो सबको, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स हैं जो दहशतगर्दी करते रहे हैं पिछले 5 साल में, खून बहाते रहे हैं शहर कराची में, उन सबको एक के बाद एक करके उठाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हमें पता है फरार हो चुके हैं, बहुत सारे अंडरग्राउंड चले गए हैं, कुछ तो मुल्क ही छोड़कर चले गए हैं। लेकिन MQM के ऊपर एक और प्रेशर भी है और वो प्रेशर है बढ़ते हुए उन केसेस का जो कि बरतानिया में MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब फेस कर रहे हैं, जिसमें कि अभी आने वाली हाली इत्तलात के मुताबिक आप जानते हैं कि पहले वो BBC की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद एक एहतजाज हुआ, फिर बहरहाल ये पता चला और ये काफ़ी अरसे से पता था कि वो जो 2 लोग कत्ल में मुलविस थे वो जब लंदन से गए कोलंबो और कोलंबो से जब यहाँ पहुंचे कराची तो उनको उठा लिया गया। अब यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड के 2 लोग आए थे ऑफिशियल कैपेसिटी में और उनकी बाज़ाब्ता तौर से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लोगों से मुलाकात हुई है और उन्होंने ISI से ये रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान की कि उन 2 लोगों के कम से कम DNA उनके हवाले कर दिए जाएं ताकि वो DNA को उस DNA से मैच कर सकें जो इमरान फारूक साहब के कत्ल में मुलविस DNA की जो रिकॉर्ड्स मिले हैं। अगर तो वो मिल जाते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है केस जाएगा कोर्ट में और उसकी तरफ फिर मर्डर ट्रायल शुरू होगा। लेकिन कल अल्ताफ हुसैन साहब ने खिताब किया अपने लोगों से और अपनी तमाम वर्कर्स से और उनका कहना यह था कि मैं अब हुकूमत से नहीं बल्कि डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से और उसके साथ साथ चीफ ऑफ द ISI से ये कह रहा हूं कि वो मुदाखलत करें और फौरी तौर पर ये देखें कि उर्दू स्पीकिंग के जो लोग हैं और हमारे जो लड़के हैं और हमारे जो कारकुनान हैं उनको क्यों उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है और रेंजर्स जो है वो उनके थ्रू ये कार्रवाई करवाई जा रही है। और कोई एक ऐसी ताकत है जो कि पहले भी
فوج اور ایم کیو ایم کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرتی رہی ہے اور اب ایک دفعہ پھر یہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کروائی جا رہی ہیں فوج اور ایم کیو ایم کے درمیان رینجرز کے تھرو. اور یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے شاہد حیات صاحب جو چیف ہیں کراچی پولیس کے ان کے اوپر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ تشدد کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. اور رابطہ کمیٹی کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی آج سے کوئی میرے خیال سے 24 آورز پہلے یا اس سے بھی تھوڑا پہلے, جس میں نسرین جلیل صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ ایف آئی آر میں شاہد حیات صاحب کا نام بھی ضرور ہونا چاہیے. انہوں نے یہ کہا, الطاف حسین صاحب نے واضح طور پر اپنی اسپیچ میں, کہ پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف جب 1992 میں آئے تھے تب بھی اردو سپیکنگ لوگوں کے خلاف ایک ایسا ہی آپریشن ہوا تھا اور اب بھی وہ اسٹیٹ کی نگرانی میں کچھ ایسا ہی آپریشن کر رہے ہیں. حقائق کیا ہیں, بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. شریف صاحب وزیر اعظم, پہلے بھی آپ کے دور میں یہ قتل عام شروع ہوا تھا, آپ کے پھر دور میں یہ دوبارہ آغاز ہوا ہے. چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ, آپ نے ابھی تک مانیٹرنگ کمیٹی کیوں نہیں بنائی؟ دوبارہ فوج کو ایم کیو ایم کے خلاف استعمال کرنے کی سازش آیا وفاقی حکومت کر رہی ہے یا کون سا ادارہ کر رہا ہے؟ یہ تحقیق کرنا جنرل راحیل اشرف صاحب, ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کہ آپ کا فرض. میں متعدد بار آصف زرداری صاحب کو فون کر چکا ہوں, بلاول ہاؤس رحمان ملک صاحب کے توسط سے پیغام دے چکا ہوں, لیکن کبھی زرداری صاحب نے مجھے کال بیک نہیں. صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس نے آج تک نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کپتان آپ نے سندھ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ کو بنایا, جنہوں نے ایسے لوگوں کو پولیس کے اندر بھرتی کرایا کہ جو 93 میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی تو اس نے کرا کے گلی ماورائے عدالت قتل عام کرایا تھا. صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس نے آج تک نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ان کے سربراہ لیڈر آصف زرداری نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ یہ عمل کر کے سندھ کی تقسیم الطاف حسین تبلیغ کر رہا ہے تقسیم کی, یا پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی تقسیم کے بیچ اور پودے لگا رہی ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. الطاف حسین صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور ان کے لہجے کے اندر جو غصہ تھا وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا. یہ ہمارے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 5 سال آصف علی زرداری کے ساتھ حکومت میں رہنے کے بعد رحمان ملک صاحب کے ہاتھوں پیغام پہنچوایا, اور رحمان ملک وہی شخص ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کی ایڈوکیسی کر کے پیپلز پارٹی کے سے 2 ہاتھ آگے چلے گئے, اور آج وہ صدر مملکت تک پیغام نہیں پہنچا رہے. کہ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بلاول ہاؤس 2 دفعہ فون کال کیا, بار کال کیا, اور زرداری صاحب ان کی کال ریٹرنز نہیں کر رہے ہیں. بہرحال ہم اس پروگرام کے تھرو پیپلز پارٹی کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کولیشن پارٹنرز آپ سے کچھ جواب مانگ رہے ہیں تو انہیں واضح طور پر جواب دیں. اور ابھی حال ہی میں رحمان ملک جو لندن گئے تھے تو وہ کیا پیغام لے کر گئے تھے ایسا کہ اس کے بعد صدر مملکت نے ان سے الطاف حسین صاحب سے بات ہی نہیں کی. اس کے علاوہ چیف منسٹر پر بھی شدید تنقید اور الزامات, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کی حکومت میں تو پہلے ہی ہم پر ظلم ہو چکا ہے, گلی گلی ہمارا خون بہایا گیا ہے. اور شاید یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہے کہ آپریشن ہوا اور ایک برا ناکام آپریشن ہوا. ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین عمران لغاری صاحب نے, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پیپلز پارٹی کے ایک رکن ہیں, ینگ وائبرنٹ پولیٹیشینز میں سے. شیخ روہیل اصغر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر سیاستدان ہیں, اور اسی طرح مظہر عباس صاحب ہی از اے سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کیا ہے, انہوں نے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں عمران صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 باتیں, ایک وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سندھ کی حکومت بالکل آنکھیں بند کر کے گلی گلی میں ہونے والے قتل و غارت پر, یعنی کہ ان کے جو کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں اس کو کمپلیٹلی آپ لوگوں نے اگنور کیا ہوا ہے. دوسرا اس کے ساتھ مجھے یہ بھی جواب دے دیجیے گا کہ 5 سال آپ کے ساتھ وہ حکومت میں رہے تو اب کیا وہ اتنے زیادہ
آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں کہ آپ کے جو چیئر پرسن ہیں وہ ان کی کال بھی ریٹرن کرنا پسند نہیں کرتے, کو چیئر پرسن؟ نہیں جیسمین, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ سیاسی روابط اور ڈائلاگ کے دروازے, اور ہم لوگ آپس میں سندھ میں ایک دوسرے اپوزیشن, وہ لوگ اپوزیشن میں اور ہم لوگ حکومت میں, اور یہاں تک کہ گورنر سندھ بھی ان کا نمائندہ بٹھایا ہوا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس پہ ان کے لیڈر ظاہر الطاف حسین صاحب کو دکھ ہوا ہوگا اپنے کارکن کی یا اس کی یہ حالت دیکھ کے, اور ایموشنز ایک ہوتے ہیں جو کہ آپ اسپیک اپ کرتے ہو اپنے کارکنوں سے, اور اس وقت پہ جب آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے یا اس میں کچھ سچ ہے یا کیا ہے, جو بھی ہے ابھی جو ہوا ہے واقعہ فہد کا, اس میں اگر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کوئی اگر زیادتی ہوئی ہے تو اٹ کین بی کاؤنٹیبل, ایسی بات نہیں ہے. وہ افسران بھی معطل ہو گئے ہیں وہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. ضروری نہیں ہے کہ ہر ادارے میں, ہر سیاسی جماعت میں اور ہر ملک کے ہر اس ادارے میں کوئی سب فرشتے بیٹھے ہوں. ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں, اور ہم سیاستدانوں کا فرض ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی سے شروعات کر کے ہم اداروں سے بھی وہاں تک بھی پہنچے. اور عمران میری بات سنیں, I have a lot of respect for you, but listen, ہم ٹو دا پوائنٹ اب بات کریں گے. سوال نمبر 1 مجھے جواب دیں. الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں میں بلاول ہاؤس فون کر رہا ہوں, رحمان ملک کے تھرو جواب بھجوا چکا ہوں, مجھے آصف علی زرداری صاحب واپس کال نہیں کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا چیف منسٹر نے سارے وہ پولیس والے بھرتی کر دیے ہیں جو پہلے بھی گلیوں میں خون بہاتے رہے ہیں. یہ دوسرا سوال, مجھے پلیز 2 ٹوک جواب دے دیجیے گا. تیسرا میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کالی بھیڑیں اگر ہیں تو وہ کسی کا بھی بیٹا اٹھا لیں گی, اس کو پیٹرول چھڑکیں گی, اس کا وہ برا حال کریں گی, اس کو مطلب مار کوٹ کے اس کی جان عذاب کر دیں گی, اور اس کے بعد پھر آفیسرز کو معطل کر دیں گی. تو سراسر اس کا مطلب ہے جھوٹا کیس تھا. دیکھیں جھوٹا کیس تھا یا سچا کیس تھا یہ تو عدالت ہی پروف کر سکتی ہے. میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ پروف نہیں کر سکتا یہ جھوٹا کیس تھا یا سچا کیس تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات, پہلے بھی جو آپ نے سوال کیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے الطاف حسین بھائی سے کیوں نہیں بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کہیں بزی ہوں گے. اگر آج نہیں بات کی تو کل کر لیں گے, کل نہیں کی تو پرسوں کر لی. ہمیشہ ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, ایسی کون سی بات ہے. گورنر صاحب ادھر سندھ میں موجود ہیں, وہ سی ایم صاحب سے بات کرتے رہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے باتیں کر لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کمیونیکیشن کے دروازے بند ہو گئے. کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی کے لیے کمیونیکیشن کے دروازے بند نہیں کیے. رحمان ملک صاحب بھی گئے ہوں گے تو ضرور کوئی بات لے کے گئے ہوں گے, اور واپس بھی آئے ہوں گے تو ضرور کوئی ایسی کوئی بات نہیں. یہ سراسر ایک میں اس کو الزام سمجھتا ہوں, اس میں ایسی کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات جو آپ نے دوسرا سوال تھا آپ کا کہ سوری میں بھول گئے چیف منسٹر کے حوالے سے کہ انہوں نے چن کے وہ آفیسرز بھرتی کیے. سی ایم نہیں دیکھیں 93 اور 92 والے آپریشن والے بیچارے افسران رہے کہاں ہیں. وہ تو سارے شہید ہو گئے, وہ تو سارے مارے گئے. آپ کے پچھلے ادوار میں جب آرمی کی ڈکٹیٹرشپ تھی ان کو چن کے مارا گیا. وہ اب بیچارے افسران ہیں کہاں جنہوں نے کراچی میں آپریشن کیا تھا؟ وہ تو اب زندہ ہی نہیں ہے بیچارے, وہ تو ہے ہی نہیں. کوئی ملک سے باہر بھاگ گئے, کوئی کہاں گئے, کوئی کدھر گئے. ابھی تو وہ لوگ تو ہیں ہی نہیں. اور دوسرا الزام بھی میں یہ ڈینائی کرتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور تیسرا آپ نے کہا کہ کالی بھیڑیں, دیکھیں جیسمین ہم سیاسی جماعتوں کو, اداروں کو, چاہے یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت یہ ملک دہشت گردی میں کے اس میں آیا ہوا ہے. وہ ایک مختلف قسم کی دہشت گردی ہے عمران, وہ ایک مختلف قسم کی دہشت گردی ہے. یہ ایک مختلف قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے جیسمین. نہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, کرمنل ہوتا ہے. ان دونوں میں کوئی مختلف چیزیں نہیں ہوتی. ان کے سامنے صرف ایک چیزیں معنی رکھتی ہے, دیٹ از اونلی منی میکنگ فیکٹری, جو کہ ان کی منی میکنگ فیکٹری ہے جو کہ چل رہی ہے. ڈیویٹنگ کا ٹاپک سے تھوڑا سا آپ نے چلے 2-3 سوالوں کا آپ نے انہوں نے ڈینائی کر دیا. الطاف حسین صاحب نے کہا میں نے پیغام بھیجا صدر زرداری کو, انہوں نے کہا میں نے ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا چیف منسٹر, انہوں نے کہا ڈینائی کر دیا. سو پیپلز پارٹی کا ڈینائل. اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں شیخ رویل ازرا صاحب, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت سے واضح طور پر بار بار کہہ چکے ہیں ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیں, ہماری بات نہیں سنی جا رہی, ماورائے قتل ہو رہے ہیں ماورائے عدالت, اور مطلب ہے تشدد ہم پر کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر اردو اسپیکر. انہوں نے کہا پہلے بھی آپ کے دور میں یہ ہوا تھا, اب آپ لوگ پھر یہی کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا رسپانس ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن. جاسمین تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا. ایک تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری پوزیشن کو فیڈرل گورنمنٹ کی پوزیشن, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی پوزیشن یہاں پہ بڑی ہی سینسٹیو ہے. پیپلز پارٹی کی پوزیشن گورنمنٹ ہے, اور
आपको पता है कि अगर आप कोई डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो नहीं सकते, आप एक अखलाकी और प्रैक्टिकल एक मदद कर सकते हो थ्रू दी रेंजर्स। आप उन्होंने रेंजर्स मांगी, फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में रेंजर्स है, आपने रेंजर्स ले दी। अच्छा, 2-3 चीजें मैं नहीं समझ पाया। आप एक इंटरव्यू में एक बात कर रहे थे कि लंदन का केस, इमरान फारूक का केस, और कहा कि इसको आप इसके साथ बिल्कुल मिक्स ना करें। वो एक बिल्कुल डिफरेंट मामला है जो कि मेरे अपने ख्याल में स्कॉटलैंड और लंदन पुलिस की इज्जत का मामला बना हुआ है, वो तो सॉल्व करेंगे। अब उसको इसके साथ हम ब्रैकेट नहीं कर सकते। अब देखें, बात ये है जासी, आपको और आपके मीडिया को इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म है। आप भागने की बात करती हैं, आप 2014 की बात करती हैं। कराची जल रहा था, कराची तबाह हो गया था। कराची में किसी ने इससे पहले कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं की कि इसका अमन बहाल किया जाए। आपके सामने कारोबारी लोग वहां परेशान थे, कुछ लोग ऐसे थे जो वहां से छोड़ के बाहर जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बड़ा सीरियस टेकअप करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके इस मामले को सीरियसली ऑपरेशन की बात शुरू की। और उस वक्त सारी जमातों ने बशमूल एमक्यूएम ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि ऑपरेशन होना चाहिए। जहां जहां कोई मुजरिम लोग छुपे हैं उनको बाहर निकाल के उनका तदारक करना चाहिए। लेकिन अब वो नहीं है ना इस ऑपरेशन के हक में, क्योंकि वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिर्फ हमारे लिए हो रहा है। नहीं, ये मैं इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मेरी बात नहीं है सर, ये उनकी बात है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं, जैसे इल्ताफ हुसैन साहब ने, मैं बहुत उनका एहतराम करता हूं, उन्होंने अपील की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जी। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि सर्विंग जनरल जो है वो वहां का कमांडर है सिंध का, रेंजर्स का। वो कोई गैर आदमी तो नहीं, फौज का नुमाइंदा है वो। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस बात को नहीं समझ सका, इस मंतक को मेरी नजर से नहीं गुजरा, ना मुझे मीडिया से पता चला, ना मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किसी ऐसी जगह से इल्म हुआ कि जो कि गवर्नर सिंध जो है वो नुमाइंदा है फेडरल गवर्नमेंट का, और उस फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने आज तक अपनी रिजर्वेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट को रजिस्टर नहीं करवाई। हालांकि चाहिए तो ये कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है, आपकी कोई इख्तलाफ है, आपका कोई वहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो आप चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट से जाके पहली वहां पे जाके उनसे कंप्लेन करें और फिर उसको आप आगे टेकअप करें। आप आज खुद बैठ के इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये बात मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं गवर्नर सिंध जो है इसको सीरियस टेकअप करते। इल्ताफ हुसैन साहब को तो ये कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका नुमाइंदा वहां बैठा और वो इस बात को ले सकता है, टेकअप कर सकता है। अब जहां तक पुलिस की बात है, देखिए मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना मैं किसी का वकील हूं, ना मैं जाती तौर पर शाहिद साहब को जानता हूं, लेकिन जो मैंने सुना है वो अपराइट पुलिस ऑफिसर है, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। तो कई ऐसे जब मामला होते हैं, बरसे आपने उसको कराची को छोड़ दिया था उसके हाल पे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कत्लो गारत का बाजार गर्म था, खून बहाया जा रहा था। जब आप किसी चीज को ठीक करने लगते हो तो फिर एक दो इक्का दुक्का ऐसे वाकयात हो जाते हैं। अब जैसे आप ये फरमा रही थी कि जो बच्चा फाहिद अजीज पकड़ा गया और उसको पकड़ के ले गए और उसको उन्होंने तशद्दुद किया। अब पुलिस का वर्जन ये है कि ये बच्चा जो है वो बहुत सारी वारदातों में मुलव्वस है, जिसके लिए उनको सोचा। बल्कि मैं कल देख रहा था कि पुलिस चीफ ये कह रहे थे कि जो ही ये बच्चा तंदुरुस्त होगा हम अपनी तफ्तीश जारी रखेंगे, क्योंकि अब देखिए बात यह है कि जब पुलिस ऑफिसर्स कत्ल किए जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, उनको बेदर्दी से मार दिया जाता है, आम लोगों को मार दिया जाता है, तो कोई तो इसको ठीक करेगा कि आप छोड़ दें इसको। नहीं ठीक करें। तरफ से आवाज उठे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, जुल्म ज्यादती आप बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, इस शहरे कायद के अमन के लिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिए शेख साहब, आई विल कम बैक टू यू। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मजहर अब्बास साहब, आपने दोनों जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनकी तो आपने गुफ्तगू सुनी। अब आपने अल्ताफ हुसैन साहब की भी स्पीच सुनी, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। अब जो उनका मौक़िफ़ है उसको आप किस तरह देखते हैं?
آپ سمجھتے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن سب کرمنلز کے خلاف ہو رہا ہے یا ایک مخصوص وہ یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف ہو رہا ہے, مخصوص جماعت کے خلاف ہو رہا ہے, رینجرز کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر آصف علی زرداری صدر مملکت جو تھے پاکستان کے, ان کا الطاف حسین صاحب سے ذاتی طور پر اب کوئی کانٹیکٹ نہ کرنا اس لمحے پہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں جیسمین. ایک تو یہ کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اٹ ول بی اے جوائنٹ آپریشن, ٹھیک, جس میں ظاہر پرائم منسٹر آئے تھے اور انہوں نے چودھری نثار کو اس کا نگراں مقرر کیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ اس کے کپتان تھے اور چودھری نثار اس کے نگراں تھے, اور گورنر بھی اس میں موجود تھے. تو یہ پچھلے 4 مہینے ہیں گورنر کا بالکل رول جو ہے مجھے نہیں نظر آ رہا اس پورے اس میں. اور دوسرے یہ کہ چودھری نثار بھی ریئرلی کراچی آئے ہیں اس آپریشن کو لک آفٹر کرنے, اس کی مانیٹرنگ کے سلسلے میں. تو جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں وہ آپریشن اس سے بالکل مختلف ہو رہا ہے. اس میں بہت سے اقدامات تھے جو نہیں لیے گئے, ماں سوائے اس کے کہ گرفتار ہوئے ہیں لوگ, گرفتار کیے گئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں پولیس والے بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ, اور بھی لوگ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. دوسرے جو پولیس آفیسرز اور ایون ڈی جی رینجرز کے لیول پہ بھی بعض اوقات لوز ٹاک بہت ہوئی ہے. اور وہ لوز ٹاک جو ہے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کی ہے. ڈی جی رینجرز نے تو کلیریفائی کرنا پڑا تھا ان کو 2-3 مہینے پہلے جو سپریم کورٹ میں انہوں کے باہر ان سے جو جملہ منسوب ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ کہہ گئے تھے تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا تھا. تو اگر آپ اس لیول سے لوز ٹاک کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ سیاسی جماعت یا ایم کیو ایم یا کوئی بھی سیاسی جماعت کا اگر آپ نام لے کے اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو پھر آپ کبھی بھی آپریشن میں ایک پوزیشن آپ نے لے لی, وہ بائس پوزیشن لے لی ہے. تو یہ جو صورتحال تھی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے کسی بھی آپریشن کے لیے. اب اس میں آپ اس کے ریزلٹس دیکھ لیں, آپریشن کے ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں. اگر یہ بات مان لی جائے کہ 15,000 لوگ گرفتار ہوئے تھے تو ذرا بریک اپ تو دے دیں 15,000 لوگوں کا. یعنی یہ جب کلیم کیا جاتا ہے کہ 15,000 لوگ گرفتار ہوئے تھے تو اس کا بریک اپ کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ 15,000 لوگ کن کن جماعتوں کے تھے یا کن کن گروہوں کے تھے اس میں. اور پھر آپ آپریشن میں دیکھ لیں, آپ لیاری میں دیکھ لیں, کیا لیاری میں کیا سکسیس اسٹوری ہے. کوئی ایک سکسیس اسٹوری بتائیں کہ لیاری میں پیس ہو گیا ہے. لیاری بہت بڑا ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جو جہاں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ رہتے ہوں. اگر 7-8 لاکھ کی آبادی ہے اور ادھر آپ اب تک 4 مہینے میں پیس ریسٹور نہیں کر سکے تو اس آپریشن کو کیسے سکسیسفل کہا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے یہی صورتحال ہو رہی ہے کہ جو سپلیمنٹ چیزیں ہونی تھی کہ آپ نے عدالتیں نہیں قائم کی, آپ نے کار رجسٹریشن اور ان کا جو پروسیس شروع ہوا تھا وہ 2 ہفتے میں پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ختم کر دیا گیا. لیکن مظہر ایک بات بتائیے گا, اب کیا پولیٹیکل پریشر ہے, اب کس کا پریشر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وفاق میں کلیئر مینڈیٹ ہے, بالکل کلیئرٹی ہے, اور سندھ میں پیپلز پارٹی آل ان آل ہے, تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جیسمین پریشر تو آپ کو نظر آئے گا. آپ سندھ اسمبلی میں چلی جائیں, سارے وی آئی پیز کی جو گاڑیاں ہیں, ایم پی ایس کی گاڑیاں, ان پہ ٹینٹڈ گلاسز ہیں. ان گاڑیوں کے آپ رجسٹریشن اگر پولیس والا روک کے مارے تو اپنی نوکری سے جاتا ہے. تو یہ پریشر ہوتے ہیں. ایک وی آئی پی کلچر ہے نا ہمارے یہاں, آپ چلی جائیں, وہ تو ہے, نو ڈاؤٹ وہ تو ہے, آئی ایگری ود یو. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ گارڈ لے کے نہیں چلے گا, اس کے اسلحہ نیچے ہوگا. آپ پورے شہر میں چلے جائیں, آپ کو نظر آ جائے گا. جہاں تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جس طرح ایم کیو ایم کا پچھلے 5 سال ساتھ دیا, اس کے بعد ایکسپیکٹ یہ ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ول بی پارٹ آف دا کولیشن گورنمنٹ, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور وہ بریک اپ ہوا ہے بیسکلی لوکل باڈی سسٹم پہ کہ ان میں اختلافات وہ ہو گئے. اب اپیرنٹلی جو پریزیڈنٹ زرداری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی, اس سے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جو واسع جلیل صاحب نے ٹویٹر کیا تھا بلاول کے حوالے سے, اس پہ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ناراض. حالانکہ الطاف حسین نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے بعد باقاعدہ واسع جلیل کو یہ وارن کیا گیا کہ اس طرح کا جملہ آپ آئندہ استعمال نہیں کریں گے. میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب کو سندھ کیونکہ بہت سینسیٹیو پروونس ہے, اور اب پیپلز پارٹی کو ایک سندھ کو ماڈل پروونس بنانا ہے اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے. اور اگر وہ ماڈل پروونس نہیں بنائیں گے, اور ماڈل پروونس کے لیے آپ کو سب سے بڑے شہر کو سب سے زیادہ پیسفل رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو چیلنجز ہیں وہ آپ اکیلے نہیں اس کو میٹ کر سکتے. اس لیے
کیا ہوا ہے, کیوں آصف علی زرداری اور بظاہر الطاف حسین صاحب کے درمیان تعلقات بہت اچھے رہے ہیں, اور رحمان ملک صاحب بھی بڑا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. یہ پیپلز پارٹی ہی وضاحت کر سکتی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کی گریونسز جو ہے اس طریقے سے ایڈریس نہیں ہو رہی جس طرح. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لینے دیں مظہر, ایک چھوٹا سا وقفہ لینے. دو امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آئے ہیں, بھی بات وہی کی ہے, مظہر نے بھی وہی بات کی ہے. انہوں نے کہا سندھ پہلے تو پیپلز پارٹی یہ بتا دے کہ کیا گریونسز ہیں جو دور نہیں ہو پا رہی, اور دوسرا انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ گورنر جو متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے گورنر ان کی خاموشی بھی سمجھ سے باہر ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. عمران, آپ نے مظہر عباس صاحب کا تجزیہ سنا, تھوڑا سا اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا. واٹ از دا ریزن, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کی آپس کی گریونسز ختم نہیں ہو رہی؟ اور انہوں نے کہا کہ اس پورے آپریشن کا کپتان جو ہے وہ تو چیف منسٹر ہے, اور حتمی مراحل میں داخل ہونے والا ہے آپریشن, اور فائنل لسٹ تیار ہو چکی ہیں کرمنلز کی. اب جو لیٹسٹ اس وقت کی جو اطلاع ہے, دیکھیں جیسمین, یہ تو ظاہر سی بات ہے, آپریشن تو چلے گا جب تک. آپریشن کے اگر آپ پرسپشن کو دیکھیں تو اگر 19-20 کہیں ہوتا ہے تو دیٹس ریئلی سیڈ, لیکن اکراس دا بورڈ آپریشن کرمنلز اور دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں کراچی میں ایم کیو ایم بالکل احترامن ہے, ہمارے بھائی ہیں, اور ایسی بات نہیں ہے, ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا یعنی وہ ہمارا پارٹ ہے وہ سندھ کا, ایم کیو ایم والے بھائی ایز اے پولیٹیکل پارٹی. لیکن کسی دوسری سیاسی جماعت نے دیکھیں لیاری میں اگر آپریشن ہو رہا ہے, مظہر بھائی نے کہا ہے بالکل ہوا ہے, لیکن وہاں سے لیاری سے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں جیتتے ہیں ہم لوگ, پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن وہاں سے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی آواز نہیں اٹھائی کہ کوئی بھائی اگر کوئی اسکریننگ کے لیے کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کو یہ ہو گیا ہے, اس کو وہ ہو گیا ہے, یا تحریک اپنا سنی تحریک ہے, اے این پی ہے, سب ہے. اے این پی نے بیچ میں بھی کہا تھا اور انہوں نے اپنے والنٹری اپنے لوگ دیے تھے اسکریننگ کے لیے. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس آپریشن میں. دوسری بات گریونسز, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی سے, اس پہ بھی گریونسز تھے ایم کیو ایم والے بھائیوں کو. پھر ہم نے کہا آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, ہم بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ آلریڈی ان گورنر صاحب, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ گورنر صاحب ان کے نمائندے ہیں جو کہ سندھ میں ایک آفیشلی آئینی اور قانونی حیثیت رکھتے ہیں, اور ان کی ایک پوزیشن ہے سندھ میں ایز اے گورنر آف سندھ. وہ ہمیشہ ان معاملات میں بیچ میں آتے ہیں اور بات چیت کرتے رہتے ہیں. لیکن اس طرح ایموشنل ہو کے دیکھیں اس آپریشن سے, دیکھیں فعاد کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وہ فورسز ڈی مورلائز ہو رہی ہیں جو کہ بغیر گنوں کے, بغیر ٹریننگوں کے دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں. اگر آپ پولیس چیف کمانڈنٹ کراچی چینج کر لیتے ہیں تو اس کا یہ سوچیں آپ, اس کا تاثر نچلے لیول تک وہ جو ان کے افسران ہیں, جو ان کے سپاہی ہیں بیچارے جو کہ لڑ رہے ہیں اس آپریشن میں, ان پہ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ایک آن گوئنگ آپریشن ہے, ایک آدمی ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے. شاہد حیات کراچی کے لوگ آپ کو معافی نہیں کریں گے اگر آپ نے اس موقع پہ اس کو ہٹایا تو. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی شرائط اگر آئیں تو ہم کبھی بھی اس قسم کی شرائط نہیں مان سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو چینج کریں, میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ چلتے ہوئے آپریشن میں آپ کمانڈنٹ ان چیف نہیں چینج کر سکتے کسی آپریشن یا کسی ایسی سچویشن میں. تو اس قسم کی چیزیں گریونسز ہیں تو وہ ہماری ٹیبل پہ بات ہو سکتی ہے. بہرحال اگر ان کو کہیں شک و شبہات ہیں, دیکھیں ہاں ایک چیز ہے جو کہ اس آپریشن میں ابھی تک نہیں ہوئی ہے, جو کہ ہونی چاہیے تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے وہ کرنی تھی, اناؤنس پرائم منسٹر صاحب اور چودھری نثار صاحب نے کرنا تھا. کمیٹی بننی تھی, چاہے وہ ججوں پہ مشتمل کمیٹی ہوتی یا سول سوسائٹی پہ مشتمل کمیٹی ہوتی. اس آپریشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک شفاف قسم کی کمیٹی بننی تھی جو کہ ابھی تک نہیں بن سکی. لیکن ابھی یہ ٹائم ہے, ابھی آپریشن نہیں. عمران یہ بتائیں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے ہونے کی بعد ہمیں کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ان کی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن بھائی میں نے تو اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا, میرا ریپرزینٹیٹیو تو پارلیمنٹ میں موجود ہے. دیکھیں جیسمین دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے یہ کہا تھا کہ یہ آپریشن پولیٹیسائز نہ ہو, تو اس لیے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے.
تو سب کی وہاں پہ مشاورت ہوئی تھی کہ کمیٹی میں کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزنٹیٹر نہیں ہوگا. ایسی کوئی ریٹائر ججوں کی کمیٹی یا سول سوسائٹی کے وہ لوگ جو بہت صاف شفاف اور بیدار ہوگی وہی بیچارہ اس کمیٹی کو وہی اس کمیٹی میں حامی بھرے گا جانے. تو یہی تو مسئلہ ہے نا جیسمین, آپ خود ہی تو کہہ رہی ہو. اب اس مسئلے کمیٹی نہ بننے کا جواب آپ نے دے دیا. میں دے رہی ہوں, بالکل. مجھے بتائیں اس صورتحال میں ہم لوگ کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے پولیس اور رینجرز کو سندھ حکومت نے اختیارات دیے ہوئے اس آپریشن میں, لیکن اسی وقت اسی جگہ پہ ہم لوگ مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, آئی ایکسپیکٹ کہ سندھ گورنمنٹ خود مانیٹر کر رہی ہوگی. شیخ روحیل اظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور بات جو الطاف حسین صاحب نے کی تھی, انہوں نے کہا ہے یہ ویسے کہا تو انہوں نے پیپلز پارٹی والوں سے ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی بار بار کہا ہے کہ آپ کے پہلے دور میں ان پہ آپریشن ہوا ہے اور مہاجروں کو اور اردو سپیکنگ لوگوں کے اوپر تشدد ہوا اور ان کو دیوار سے لگایا گیا, انہوں نے کہا اگر وہ باغی ہو گئے تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا. اب آپ اس کا مطلب جانتے ہیں اچھی طرح. دیکھو جاسمین, باتیں تو کرنے کے لیے ہوتی ہے نا, باتیں آپ جتنی بندی کر. میں جلدی سے نا 2-3 چیزیں آپ سے کلیئر کر دوں. مدر عباس صاحب نے 2-3 باتیں کی, میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ضرور. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ بریک اپ دیا جائے جو لوگ پکڑے گئے. ابھی پکڑے گئے لوگوں کی بات کی تو اتنا طوفان ہے, اگر وہ بریک اپ دے دیا جائے گا تو پھر تو بہت زیادہ بڑا طوفان آ جائے گا. تو اس لیے ذرا اس کو ذرا تھوڑا ابھی رک جائے, تھوڑا رکے, ذرا بہتر حالات پیدا ہو جائیں گے, پھر وہ سارے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب دوسری بات ہوگا شہید نثار صاحب بالکل ٹچ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مثال یہاں پہ دے دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے, ان کا پروگریٹو ہے, انہوں نے کچھ آفیسرز کو ٹرانسفر کیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروین کر کے ان آفیسرز کو دوبارہ وہیں پہ تعینات رہنے دیا کہ یہ غلط بات ہے. 2 دفعہ یہ ہوا ہے. اندر کی بات میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتا کہ اور اس کے علاوہ کیا کیا کچھ ہوا. اچھا, اب اس میں آپ کمیٹی یہاں پہ کھیلتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ 3 مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, پیپلز پارٹی, ANP اور MKM. اب MKM کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک فیڈرل کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے, ان کی خاموشی اپنے سے بالکل میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. اور رہ گئی ANP اور پیپلز پارٹی, دونوں الائی جماعتیں ہیں, دونوں آپس میں اکٹھے ہیں, لہذا اس میں تو بات ہمیں نظر نہیں آتی. اب آپ یہ کہتی ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ اردو اسپیکنگ, اب یہ نہیں کہہ سکتے. اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے جو آفس ہے وہ ہولڈر اردو اسپیکنگ ہے, یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت اردو اسپیکنگ ہے. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ہوا نہیں دینی چاہیے اور اس بات کو نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں اب اس سے ہمیں بالا تر اوپر ہو کے اٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہمیں اس شہر کراچی کا اور بہت ساری باتیں ہیں جاسمین. آپ بلوچستان کا حال دیکھیں, آپ یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا حال دیکھیں, تو آپ سمجھیں گی کہ اس وقت پاکستان میں سب لوگوں کا مل کے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے. سر وہ تو ملنا چاہتے ہیں, سنیں نا شیخ صاحب, وہ تو ملنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. اب آپ نا وفاق میں ان کو شامل کرتے ہیں نا, سندھ میں ان کو آپ شامل کرتے ہیں. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے, یہ جیسی ضروری نہیں کہ آپ وفاق میں ضرور حکومت میں آئیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی. بھائی وفاق کے ادارے کے اندر چاہے وہ قومی اسمبلی کا فورم ہو, چاہے وہ سینٹ کا فورم ہو, آپ کی ریپرزنٹیشن. اچھا ایک بات بتائیں سر, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور قوم بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے, یہ بات درست ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو 2 بندے مانگے ہیں اس کے اوپر 72 گھنٹے میں ہم نے سنا چودھری نثار صاحب کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دینے والے ہیں, تو گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ تو کہہ رہی ہے آپ بندے نہیں دینا چاہتے, تو DNA تو دینا ان کا. دیکھیں میں یہ بات میں نے بھی آپ کے چینلز میں سنی ہے اور میں نے دیکھی بھی ہے کہ اس بارے میں کچھ ابہام ہے کیا کہ 2 بندے جو پکڑے گئے تھے کراچی ایئرپورٹ سے, آپ شاید بھول گئی ہوں گی, میرے خیال میں اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب کا بیان بھی موجود ہے, جو فوری بعد انہوں نے اپنا تبدیل کیا تھا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں, لیکن انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ 2 شخصیات جو تھیں وہ کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار کی گئی. اب وہ کس کے پاس ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن میں بتا دیتی ہوں سر, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ISI کے پاس موجود ہیں. ISI سے 2 بندے آئے ہیں, ان سے باقاعدہ طور پر ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ جی آپ اگر بندے نہیں دے رہے تو ہمیں DNA دے دیں تاکہ ہم میچ کریں. تو اس پہ تو
یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں ان کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اگر ایسا واقعہ ہے اور ایسے واقعی لوگ موجود ہیں تو حکومت پاکستان کو بالخصوص آئی ایس آئی کو وہ جو لوگ ہیں، جو دو شخص ہیں خاص ہیں، ان کے ڈی این اے یا ان کو مطلب ان کو ایسیس دینا چاہیے تاکہ ایک بات کلیئر ہو جائے، تاکہ آپ کے جو شک و شبہ آ رہا ہے یا جو بات چھپی ہے ابھی وہ سامنے آ جائے گی، پھر سب کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، میں چونکہ اس میں ذاتی طور پہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کب کلیئر ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، چھپی نہیں رہنی چاہیے۔ مظہر صاحب، یہ آپ نے دونوں کو گفتگو سنی ہے، آپ بریفلی مجھے اس پہ خالی یہ تجزیہ کر کے بتا دیں کہ گورنر کی خاموشی، الطاف حسین صاحب پہ وہاں کے جو پریشرز اور کیسز ہیں وہ، اور پھر یہ دو بندے جو حکومت کے پاس ہیں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ آپ مجھے واضح طور پہ بتائیں، واٹ ڈو یو نو ایز اے جرنلسٹ، وہ ہیں، اور اگر یہ میں نے جو انفارمیشن دی ہے درست ہے، کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ والے ڈی این اے مانگنے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ دیکھیں جیسمین، ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سویپنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جس طرح روہیل اصغر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ صوبائی وزیر داخلہ نے دیا تھا، ذوالفقار مرزا صاحب نے، جس کو وفاقی وزیر داخلہ نے، اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا۔ اب موجودہ جو چلے، اس وقت تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا الائنس تھا، موجودہ وزیر داخلہ کیوں خاموش ہیں اس مسئلے پر؟ یا تو کلیئر کریں اس چیز کو کہ وہ بندے، کوئی دو بندے اس طرح کے کوئی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا جو ہے یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اس طریقے سے کہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ اگر کئی بندے، جس طرح میں نے مثال دی کہ 15,000 لوگ یہ کلیم کرتے ہیں، اب روہیل اصغر صاحب کہنے لگے کہ اس کا بریک اپ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ 15,000 لوگ آپ نے اگر 4 مہینے میں گرفتار کیے تو یہ تو بتائیں کہ ان میں سے کتنے لوگ عدالت میں پیش کیے گئے۔ 15,000 آدمی کوئی معمولی فگرز نہیں ہوتی۔ یہ آپ نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ 15,000 میں سے بہت سارے لوگ جو تھے آفٹر دی انویسٹیگیشن ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ سر تو میں یہی تو روہیل اصغر صاحب میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایگزیکٹ فگر گورنمنٹ بتائے کہ اس وقت کتنے لوگ گرفتار ہیں۔ دیکھیے یہ چیز جو جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ بھی نہیں کہیں کہ اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس ملک میں 50 سیاسی جماعتیں، چلے کراچی میں 4 مین سیاسی جماعتیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ 4 سیاسی جماعتیں تلاش کرتی پھریں کہ ان کا کون سا کارکن گرفتار ہوا ہے؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپریشن کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، اگر گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے تو وفاق بھی تو گورنر سے پوچھ سکتی ہے کہ ایم کیو ایم کی یہ گریونسز پہ آپ کی کیا رپورٹ ہے؟ کیا پریزیڈنٹ نے گورنر کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ گورنر اس سلسلے میں کوئی رپورٹ دیں جو ایم کیو ایم جو گریونسز اپنے بتا رہی ہے یا ان کی جو کمپلینٹس ہیں اس پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ یا گورنر نے اگر کوئی رپورٹ بھیجی ہو تو فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کو بتائے کہ ہاں گورنر نے اس سلسلے میں آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ لاسٹ کامنٹ دیجیے گا روہیل صاحب، کیا آپ کیوں نہیں کانٹیکٹ کرتے گورنر سے؟ آج ویسے اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے نا؟ جی ہاں، میں 2-3 دفعہ، میں نہیں جاسمین جی، انٹیریئر منسٹر خود گورنر سے ملے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب گورنر سے ملے ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی پرخاش نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بالخصوص کراچی میں امن بحال ہو تاکہ وہ شہر قائد جس کو نظر لگ گئی کسی کی، وہ دوبارہ وہ اس کی روشنیاں بحال ہو۔ ہمیں کسی کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں نہ ایم کیو ایم کی سیاست سے لینا ہے، نہ ہمیں پیپلز پارٹی کی سیاست سے لینا ہے۔ ہمیں تو صرف ایک ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم بالکل اس کو سمجھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی خاموشی اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ شیخ روہیل اصغر صاحب، عمران صاحب اور مظہر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ جو خبر میں نے آج آپ تک پہنچائی ہے نا کہ پاکستان نے وزٹ کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے 2 لوگوں نے، یہ دا ایسٹرن ٹریبیون نے چھاپی ہے۔ واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ محسن علی سید اور محمد کاشف خان کامران، جس پہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام ہیں، ان کے ڈی این اے سیمپلز سیکھ کرنے کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان وزٹ کیا اور آئی ایس آئی کے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔